अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है रिश्वत। आज से कोई 10-12 बरस बेशतर कुछ सोशोलॉजिस्ट, जिनमें 2-3 अमरीकी और 4-5 स्कैंडिनेवियन थे, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वो इस बारे तहकीक कर रहे थे कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में रिश्वत की रस्म क्यों आम है और सरकारी और गैर सरकारी अफसर जब भी मौका मिले तब रिश्वत क्यों लेते हैं और अपने ही हम वतनों को इस तरह से क्यों परेशान करते हैं। तकरीबन 1 बरस या इससे कुछ ज़्यादा अरसे में भी उनके साथ तफरी के तौर पर रहा कि देखते हैं कि इनकी तहकीक आखिर क्या नतीजा निकलता है। आखिरकार ये बात पाया सबूत तक पहुंची कि कोई शख्स उस वक्त तक रिश्वत नहीं ले सकता जब तक कि वो अपने आप को ख्वार, जलील, परेशान और ज़बोहाल ना समझे। पहले अपने दिल और अपनी रूह के नेहा खाने में इंसान अपने आप को जलील, कमीना, छोटा और घटिया समझता है। उसके बाद वो रिश्वत की तरफ हाथ बढ़ाता है। अगर कोई शख्स इज़्ज़त व वक़ार और इत्मीनान और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी बसर करता है तो वो किसी हाल में रिश्वत की तरफ रुजू नहीं करता। हमारे दीन में भी इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि आप वक़ार, अज़मत और तमकीनत का दामन किसी सूरत में भी हाथ से ना छोड़ें और आप अपने आप को एक आला और अरफा मखलूक जानें, क्योंकि आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता कर दिया गया है। इसलिए आप हर वक्त अशरफुल मखलूकात के फ्रेमवर्क के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करें या बसर करने की कोशिश करें। अक्सर हम सोचते हैं और किताबों में भी पढ़ते हैं कि कुत्ते को हमारे यहाँ नजिस जानवर समझा गया है और उसे पालने की तरगीब नहीं दी गई, माँ सिवाय इसके कि ये रेवड़ की रखवाली करे और महज इस काम के लिए उसे रखने की इजाज़त है। घरों में उसे पालने की इजाज़त नहीं है। इसके बारे में बहुत से मंतकी दलाइल भी दिए जाते हैं और इसमें दीनी दलाइल भी शामिल हो जाते हैं और इस सूरत हाल में हमारे नई नस्ल के बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं। मुझे मेरे पोते पोतियाँ कहते हैं, और दादा आप इसको क्यों इजाज़त नहीं देते कि कुत्ते को घर में रखा जाए। हम तो वहाँ आकर बच्चों की बात मानते हैं और इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन इस पर गौर ज़रूर किया जाता रहा है और अब भी किया जाता है कि ऐसा हुक्म आखिर क्यों है। अगर ये नापाक है या गंद डालता है तो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो नापाक होते हैं और गंद डालते हैं, लेकिन बतौर ख़ास इसके ऊपर क्यों कतगन है। पता ये चला कि कुत्ता चूंकि तमाम जानवरों में से और ख़ास तौर पर पालतू जानवरों में से खुशामद पसंद जानवर है और हर वक्त मालिक के सामने जाओ बेजा दुम हिलाता रहता है, इसलिए हमारे दीन ने यह नहीं चाहा कि एक ऐसा जी रूह आपके करीब रहे जो हर वक्त आपकी खुशामद में मुब्तला रहे, और ये ख्याल किया गया है कि ये इंसानी ज़िंदगी पर एक मनफी तौर पर असरअंदाज होगा और ये खुशामद पसंद हर वक्त दुम हिला हिला के और पाँव में लौट लौट कर और तूरो बेतूर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। इसलिए हुक्म हुआ है कि ऐसा जानवर मत रखें। ये खुसूसियात आप में भी पैदा हो जाएंगी और जब आपके अंदर खुशामद पसंदी और बिला वजह लोगों को खुश करने का जज्बा पैदा होने लगेगा तो आपकी शख्सियत, इनफरादियत और वजाहत पर इसका मनफी और बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस जानवर को ना रखें। आप बिल्ली को रख के देखें, कभी आपकी खुशामद नहीं करती बल्कि जब मूड बने पंजा मारती है। घोड़ा कितना प्यारा जानवर है और इंसान का पुराना जानवर है, इंसान पर अपनी जान फिदा करता है, लेकिन जब आप उसको बुरी नज़र से देखेंगे या ज्यादती करेंगे तो अलिफ हो जाएगा और वो दोनों टांगे ऊपर उठाकर सीधा खड़ा हो जाएगा और कभी खुशामद नहीं करेगा और आपके साथ बराबरी की सतह पर चलेगा। और सारे जानवर हैं, उक़ाब है, बाज है। आपने अक्सर बाज को देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ अरब शहजादे आते हैं और उन्होंने उसको हाथों पर बिठाया होता है और उसकी आंखों को बंद करके रखा जाता है, इसलिए इसके सर पर टोपी दी होती है। अगर उसकी आंखों को बंद करके ना रखा जाए तो वो मालिक जिसने उसे अपनी कलाई के ऊपर बिठाया हुआ होता है उस पर भी झपट सकता है कि मुझे पाँव में धागे और जंजीरें डालकर क्यों कैदी बनाया गया है। ऐसी चीज़ों को रखने की इजाज़त है, लेकिन जो आपकी अज़मत और वक़ार में कमी का बाइस बने और आपको खुशामद सिखाए तो ऐसे जानवरों को रखने की इजाज़त नहीं है। और हमें इस बात का हुक्म है कि हम अपनी वजाहत को हर हाल में कायम रखें और उसके साथ साथ फ़िरौनियत, तकब्बुर और घमंड से परहेज करें और अपने और तकब्बुर के दरमियान एक लाइन हर वक्त खींच कर रखें। इंसान की भी बड़ी मजबूर ज़िंदगी है कि जगह जगह पर उसे लाइनें खींचनी पड़ती हैं, हत्ता कि उसे अपनी बायोलॉजिकल नीड्स यानी अपनी जबली ख्वाहिशात के आगे भी लाइनें खींचने का हुक्म है। ये मेरी जबली ख्वाहिश है कि मैं खाना खाऊं और अच्छा खाना खाऊं, बेहतर, मज़ेदार और लजीज खाना खाऊं,
لیکن مجھے حکم ہے کہ بس آج لائن کھینچ دوں. آج آپ صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے. نہایت لذیذ کھانے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اشتہا انگیز چیزیں آپ کو اکساتی رہیں گی، لیکن کھا نہیں سکتے. حکم یہ ہے کہ آپ کے لیے روک دیا گیا ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں اور آپ بلند ترین چیز ہیں. انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ جب وہ پورے کا پورا آزاد ہو جاتا ہے اور جب وہ کرنے اور نہ کرنے کی یکساں صلاحیت رکھتا ہو، اور یہاں وہ انسان آزاد ہوتا ہے، لیکن وہ اس لمحے وہ کرتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کو لگام ڈال کے بے جا اور ناجائز خواہشیں اور عمل سے محفوظ رکھتا ہے. اس سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف مضمون لکھ دیا جائے، تقریر کر دی، بلکہ اپنی ذات کو لگام ڈال کے اور باغیں کھینچ کر رکھنے کو آزادی انسان کا نام دیا جاتا ہے. بھینس برسیم کے کھیت میں چلی جا رہی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گی، کتنا نجس بھی کھاتا چلا جائے اور پاک چیزیں بھی، لیکن انسان وہ ہے کہ جو کھا بھی سکتا ہے اور پھر بھی نہیں کھاتا، اور خود کو پابند بھی رکھتا ہے، اور اس پابندی کے دوران 100 مہمان بھی اس کے پاس آئیں تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن خود نہیں کھائے گا. انسان کی جبلی خواہشات پر پابندی لگانے کا مقصد انسانوں کو بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ انسان کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنا مقصود ہے، تاکہ وہ وقت ضرورت خود پر کنٹرول رکھے. ہمارے ہاں لاہور ماڈل ٹاؤن میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں. انہیں کتے رکھنے کا بہت شوق ہے. ان کا ایک اچھا السیشن کتا ہے. وہ شاید بریگیڈیئر صاحب کی نظروں میں گر گیا تھا اور وہ کھلا بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ کتا اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا. وہ کتا دوران آوار کی قصاب کی دکانوں پر چھچھرے اور کچا گوشت کھاتا. سنتے ہیں کہ کچا گوشت کتے کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے. جب وہ دکانوں سے گھوم پھر کر کچا گوشت کھا کے آ جاتا اور اس کے لچھن بھی کچھ اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے بریگیڈیئر صاحب نے اس کے گلے میں دھاگا ڈال کر ایک کارڈ ڈال دیا جس پر لکھا تھا، مہربانی فرما کر اس کتے کو گوشت نہ ڈالا جائے، اور اگر یہ قصاب کی دکان پر آئے تو قصاب حضرات اس کو دھتکار کر پرے بھیج دیں. اب بیچارے تمام قصاب ڈر گئے اور وہ بریگیڈیئر صاحب کے کتے کو کچھ نہیں دیتے تھے. ایک دوسرے کو بھی انتباہ کرتے تھے کہ خبردار اسے کچھ نہ دینا ورنہ مارے جاؤ گے، اسے یوں ہی بھوکا پیاسا ہی رہنے دو. اور وہ بیچارہ ایسے ہی واپس لوٹ جاتا. کتا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، کہ خوشامد پسند جانور ہے. اس نے بھی سوچا کہ اس طرح تو میری جان آفت میں پھنس گئی ہے، میں کیا کروں. السیشن کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، چنانچہ اسے پتا چلا کہ سب خرابی میرے گلے میں لٹکتے ہوئے کارڈ کی ہے، تو اس نے پنجوں کے زور سے اور دانتوں سے وہ گتا یا کارڈ کاٹ کے گلے سے اتار پھینکا. جب وہ اگلے دن باہر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے گلے میں اب کوئی ایسا ویسا نوٹ تو نہیں تھا، اور وہ مزے سے کھا پی کے واپس آ گیا. تو ایسی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک غار میں چلا جائے اور بے غیرتی اور کم مائیگی کی زندگی بسر نہ کرے، اور ایسی زندگی بسر نہ کرے جس طرح کی عام طور پر حشرات الارض کرتے ہیں. ایک بار ایک عالمی سطح کی ہیئت دانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں آئنسٹائن بھی شریک تھے. ایک ہیئت دان نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آئنسٹائن سے کہا کہ جناب دیکھیے، اگر ہم کائناتوں کو ذہن میں رکھیں اور جتنے بھی عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو بھی اپنی نظر سے جانچنے کی کوشش کریں تو انسان کا مقام میتھمیٹیکلی ایک ذرے سے بھی بے حد کم تر رہ جاتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان تو اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک بے معنی سی چیز ہے. یہ سن کر آئنسٹائن نے کہا، ہاں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بے معنی، بے مایا اور کم حقیقت انسان جس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، وہی دوربین لگا کر ان کائناتوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اور وہی ان کائناتوں کے بھید کھول رہا ہے، اور لوگوں کو ان کائناتوں کی تفصیل سے آگاہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو کائنات کی جزویات بابت بتا رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا بھی حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ رشوت کی لپیٹ میں آ جائے. کوئی بھی آدمی جو بظاہر آپ کو ہنستا ہوا دکھائی دے اور بظاہر یہ کہے کہ جی ساری دنیا ہی رشوت لیتی ہے، بظاہر وہ آپ سے کہے کہ جی ویلیوز چینج ہو گئی ہیں اور قدریں وہ نہیں رہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو ضرور گھٹیا، کمینہ اور ذلیل انسان ہی سمجھتا رہتا ہے، اور اس کے اندر گلٹ کا جذبہ ہر وقت اپنا کام دکھاتا چلا جاتا ہے. اللہ میاں نے ہم کو عجیب و غریب طرح سے باندھا ہوا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس بھری دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنی بھی نسلیں اور گروہ انسانی آباد ہیں، ان سب کا دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے. سورج نمودار ہوا اور دن چڑھ گیا، اور کہا کیا گیا کہ آج 1 دسمبر یا جنوری کی پہلی تاریخ ہے. صرف ایک امہ ایسی ہے پوری کائنات میں جس کا دن شام کے وقت شروع ہوتا ہے. جب شام پڑتی ہے
تو اس کا نیا دن مورز وجود میں آتا ہے اور وہ امت مسلمہ ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ شام کو نقارہ بجتا ہے، توپ چلتی ہے، اعلان ہو یا سائرن بجتا ہے، اور مغرب کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم رمضان میں صبح کے وقت داخل نہیں ہوتے بلکہ رات کے وقت داخل ہوتے ہیں۔ یہ عجیب دین ہے کہ شام سے یا رات سے منسوب کر کے اس کے دن کا اور مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہے اور کسی امت پر ایسا بوجھ نہیں۔ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ بار گراں عطا کیا گیا ہے کہ باوصف اس کے کہ تمہارا نیا دین چڑھ گیا ہے، تم نئے ماہ میں داخل ہو گئے ہو اور اس کے بعد پوری تاریک رات کا سامنا ہے، لیکن تم ایک عظیم ڈگنیفائیڈ امہ ہو، تمام ایک پروقار امت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم اس سے تاریکی سے گھبرانا ہرگز نہیں، بلکہ اس تاریکی میں سے گزر کر اپنے وجود پر اعتماد کر کے تمہیں اس صبح تک پہنچنا ہے جس سے ساری جگہ روشنی پھیلے گی۔ گویا اس تاریکی کے اندر آپ کو اپنی ذات، وجود اور شخصیت سے روشنی کرنی ہے۔ ہم تم آپ سب کے سامنے اپنا مہینہ، اپنا دن مغرب کے بعد رات سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان یقین ہوتا ہے کہ یہ تاریکی ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ہم ہیں اور یہ تاریکی ہے، اور ہمارے وجود سے ہی اس تاریکی میں روشنی ہے۔ ہم روشن دن کی آرزو میں یا روشن صبح کو پکڑنے کے لیے ہرگز اتنے بے چین نہیں ہیں جس قدر دنیا کی دوسری قومیں مضطرب ہیں۔ ہم اپنی سانسوں سے تاریک راتوں میں اجالا کرتے ہیں اور اپنی سانسوں سے شمع روشن کرتے ہیں۔ یہ وقار اور عظمت جو ہے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، لیکن کہیں کہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور وقار سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر گلٹ کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ پر کچھ ایسی خود تنقیدی سے کہیں کہ نہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ساری دنیا ایسی ہو گئی ہے تو ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ یہ بڑے شوق سے کہہ لیں یا بڑے شوق سے لکھ لیں، بڑے شوق سے اپنے گلٹ کو آرگیومنٹ کر لیں۔ جان نہیں چھوٹنی، کیونکہ جو حکم آپ کے اوپر جاری کر دیا گیا ہے اور جس فریم ورک میں آپ کو رکھ دیا گیا ہے ہونا وہی ہے۔ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی وہ بات یاد آتی ہے۔ جب ایک بار قحط پڑ گیا اور دلی میں بہت سوکھا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت، وہ چبوترے پر تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے یا حضرت آپ تو چراغ دلی ہیں، آپ جا کے نماز استسقاء پڑھائیے اور باران رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ تو کہنے لگی کہ میں کچھ متردد ہوا، پریشان ہوا کہ میں کیسے دعا کروں، یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ باران رحمت کرے یا نہ کرے۔ خیر وہ طے شدہ مقام پر نماز استسقاء پڑھنے چلے گئے۔ وہاں جا کر نماز پڑھائی اور دعا کی، اور دعا کے بعد دیکھا کہ آسمان پر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ابر کے آثار ہیں نہ بارش کے۔ وہ لوٹ آئے اور کچھ شرمندہ تھے۔ وہاں ایک بزرگ یوسف سرہندی تھے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ہم نے بھی ایک بار بارش کے لیے دعا کی تھی لیکن بدترین قحط کے کچھ حاصل نہیں ہو سکا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باران رحمت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہو تو کسی باوقار آدمی سے کرواؤ، اور اللہ باوقار اور غیرت مند انسان پر بڑا اعتماد کرتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو بتاؤ کس سے دعا کروائیں۔ تو اس شخص نے بتایا کہ سیدھی دروازے کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ یوسف سرہندی نے مزید کہا کہ وہ شخص مجھے ان کے پاس اس لیے لے گیا اور میں دیکھ کر بہت حیران اور شرمندہ ہوا کہ بزرگ جو تھے وہ خواجہ سرا تھے، یعنی ہجرے مہنس تھے، اور ان کا نام خواجہ راحت تھا۔ اب وہ شخص مجھے وہاں لے کر گیا اور اس نے خواجہ راحت مہنس سے کہا کہ یہ یوسف سرہندی آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ مینا یعنی باران رحمت یا رین فال کے لیے دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوگا؟ اس شخص نے کہا یا حضرت، اس ہجرے سے کہا مجھے انہیں ہجرے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ایسی بزرگ شخصیت کے لیے، لیکن چونکہ وہ مہنس تھے اور آپ اپنے آپ کو خود بھی کہتے تھے۔ دیکھیے باوقار لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کا کسی ذات، عورت، مرد یا مہنس سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وقار ایک ایسی الگ سی چیز ہے جو انسان کے اندر روح کے راستے داخل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت دلی سوکھا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ان حضرت نے اپنی خادمہ سے کہا کہ پانی گرم کر، اور پھر وضو کیا
اور دعا مانگی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ یوسف سرہندی، آپ جائیں اور اپنے معروف طریقے سے بارش کے لیے نماز ادا کرو اور خدا سے دعا مانگے کہ وہ اپنی مخلوق کو بارش عنایت فرمائے۔ لیکن اگر پھر بھی بارش نہ ہو تو انہوں نے اپنی قبا سے ایک دھاگا یا ایک بڑھا ہوا ڈورا کھینچ کر دیا۔ اس ڈورے کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اللہ سے درخواست کرنا کہ یہ خواجہ راحت مہنس نے، جس نے تیری رضا کا چولا پہن لیا ہے اور اب لوگوں سے نہیں ملتا اور ایک مقام پر ایک وقار کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس طرح مخلوق میں بھی شامل نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں منگواتا پھرے، اس نے بارش کے لیے عرض کیا ہے۔ یوسف سرہندی صاحب کہنے لگے کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ وہاں بہت لوگ اکٹھے تھے، پورا دلی امٹ کے آیا ہوا تھا۔ وہاں نماز استسقا پڑھی اور دعا مانگی، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنی دستار سے خواجہ راحت مہنس کی قبا کا وہ ڈورا نکالا اور اس سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر خدا سے دعا کی تو وہاں کھڑے کھڑے بادل گھر کے آیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور اس قدر زور کی بارش شروع ہو گئی کہ لوگ تیزی سے بھاگنے کے باوجود اپنے گھروں تک نہ پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، اب یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس وقار کے ساتھ اور اس امہ سے تعلق رکھتے ہوئے کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہم کو عزت و وقار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔